किस्त नंबर 37। बड़ी सरकार की हवेली से निकलते हुए एक लम्हे के लिए मेरा दिल बहुत ज़ोर से मचला और न चाहते हुए भी मैंने घड़ी बर पलट कर ऊपर दूसरी मंजिल पर बने इस झरोखे की तरफ देखा जो इसके कमरे की तरफ खुलता था। मगर ज़ोहरा के कमरे की खिड़की सुनसान पड़ी थी। सिर्फ शाम की चलती तेज़ परवाही से झरोखे में बनी खिड़की के रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। सिकंदर वाला मर्दाना हिस्सा भी सुनसान पड़ा था। शायद वो लोग अभी ज़मीनों की सैर से वापस नहीं लौटे थे। सिकंदर मुझे ज़नाना हिस्से से यूं मज़ार के ख़ास मुजावर के रूप में निकलते देख लेता तो जाने क्या हो जाता। शायद बहुत देर तक हंसता रहता, क्योंकि वो पहले ही मेरे इस हुलिये की कोई बहरूप समझ बैठा था जो मैंने कानून की नज़रों से बचने के लिए तारी कर रखा था। वैसे इसकी सोच कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं थी। कभी कभी तो मुझे खुद अपना आप भी बहरूपिया लगता था, दो दुनियाओं के बीच बटा हुआ एक डोंगी जो किसी भी जग को पूरा निभा नहीं पाया। मज़ार तक वापस पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। सूरज को भी दिन भर की मजदूरी के बाद थोड़ा आराम दरकार होता होगा। एक मेरे ही दिल मुस्तरब को किसी करवट चैन नहीं था। बड़े मुजाविर ने मुझे बताया कि हाकिम बाबा अभी तक वापस नहीं लौटे। मैं वहीं हुजरे के बाहर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सहरा की रातें ज़्यादा खामोश होती हैं और तारों की चमक रोशनतर। मुझे याद आया जब यूनिवर्सिटी में मेरे फ़ाइन आर्ट्स के कुछ दोस्त फिल्म साज बनने के लिए बैरून मुल्क की चंद अच्छी फिल्म पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर लौटे, तो वो घंटों बैठकर फिल्म के सेट को डिस्कस किया करते थे। इस मजाकरे में मुझे अच्छी फिल्म के लिए बेहतरीन मंजरनामे और अच्छे सेट की तैयारी पर बहुत जोर दिया जाता था। आज ये खुला सहरा, ये मज़ार और तारों भरा आसमान, मुझे किसी फिल्म का बड़ा सेट ही महसूस हो रहा था। कुदरत से ज़्यादा अच्छा सेट या मंजर भला कौन तख्लीक कर सकता है। कभी कभी तो ये दुनिया और आसपास फैली सारी कायनात मुझे किसी बड़े शानदार फिल्म सेट की तरह लगती थी। इंसान ये सारे गुर कुदरत ही को देख कर फिर मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा में डालता है। ये सारी सीख इसे कुदरत से ही मिलती है। मैं बहुत देर तक आसमान पर नज़रें जमाए ये सोचता रहा कि खुदा ने आसमान की ये तारों भरी ज़ेबाइश किसके लिए की होगी, जिसे चंद रातों के लिए खिलती चाँद ढक लेती है। ज़ोरा भी तो एक चाँद का नाम था जो मुझ जैसे कई टूटे तारों को पल भर में मानद कर देता था। मुझे यूं ही बैठे जाने कितनी देर गुजर गई थी। हाकिम बाबा अपने दो मरीदों के साथ मज़ार के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते दिखाई दिए और मुझे बाहर सैन में बैठे देख मेरी तरफ चलते हुए आए। माफ़ करना अब्दुल्ला मियाँ, मुझे वापस आने में कुछ देर हो गई। उम्मीद है मेरे पीछे सब दुरुस्त ही रहा होगा। मुझे हाकिम बाबा के मासूमाना सवाल के पीछे कई कहानियाँ छिपी नज़र आईं। कितनी सादगी से वो खुद को हर अनहोनी से बरी ज़िम्मा करार देकर ऐसे पूछ रहे थे जैसे इन्हें कुछ मालूम ही ना हो। मेरा दिल चाहा कि इनसे कह दूं कि वो भी सुल्तान बाबा की तरह मुझसे दिल लगी करने लगे हैं। जब आपको सब मालूम है तो फिर हर बार मुझसे ये सवाल क्यों करते हैं? जो मुलाकात तय थी वो होकर भी नहीं हुई। आपको बड़ी सरकार के बुलावे का भी इल्म था पहले से। मुझे आप ऐन वक्त पर किसी और साहिल के साथ चल पड़े। हाकिम बाबा धीरे से मुस्कराए। आज तो बहुत नाराज़ दिखाई देते हो। कैसे मनाऊं मैं अपने अब्दुल्ला मियाँ को, बताओ। मैंने तड़प कर इनको देखा। सारे ज़माने की फ़िक्र है आपको, नहीं है तो बस मेरी। ठीक है, यूं ही सही। सुल्तान बाबा भी हमेशा मेरे साथ यही किया करते थे। आग के दरिया में उतार कर डूब कर पार करने का हुक्म दिया जाता था और फिर खुद किनारे पर खड़े रहकर मेरी बेबसी खत्म। और जब मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो सब छोड़ छाड़ अवधि सफ़र पर चलते बने। ये भी नहीं सोचा कि मैं कितना तनहा हो जाऊंगा इनके जाने के बाद। मेरी आंखें ना चाहते हुए भी छलक पड़ी। हाकिम बाबा ने मेरा शाना सहलाया। वो आज भी तुम्हारे साथ ही हैं। सिर्फ फ़ानी जिस्म के फ़ना हो जाना से रूहों के दागे भला कब टूटते हैं। हर जिस्म को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़नी है और मन्नो मट्टी तले दफन होना ही है। मगर इंसान सिर्फ जिस्म का नहीं, और भी बहुत कुछ अता हुआ है। उसे अच्छा है कुछ देर रो लो, बहुत ज़्यादा आंसू अंदर जमा हो जाएं तो कड़वाहट भर देते हैं। वो मुझे बहुत देर तक थपकते रहे और बाकी सारी रात मुझे ये बात अंदर ही अंदर बेचैन करती रही कि मुझे अपने वजूद की तखलीस को छुपा कर रखना चाहिए था। मेरे साथ जो हुआ वो मेरा मुकद्दर था, फिर वो इसका इल्ज़ाम अपने प्यारों पर क्यों धरूं। मैंने दिल में पुकारा और
ارادہ باندھ لیا کہ صبح ہوتے ہی حجرے میں جا کر حاکم بابا سے معافی مانگ لوں گا، اور میں جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ میری اس خطا کو بھی نادانی سمجھ کر اپنی ایک میٹھی مسکراہٹ سے ٹال دیں گے۔ جانے اس میلی دنیا میں کچھ لوگ اپنے دل کا آئینہ اتنا صاف اور شفاف کیسے رکھ لیتے ہیں، مگر دن نکلتے ہی مزار کے باہر ریت کے میدان میں بہت ساری گاڑیوں کے شور نے صحرا کے سکون میں ہلچل سے مچا دی۔ مجاور گھبرا کر باہر کی طرف لپکے اور تھوڑی ہی دیر میں بہت سارے پولیس والے دندناتے ہوئے مزار کے صحن میں داخل ہو گئے، اور بنا کسی اجازت اور اطلاع مزار کا چپا چپا یوں کھنگالنے لگے جیسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ میں چپ چاپ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ مجاوروں نے پولیس والوں کو حاکم بابا کے حجرے میں جھانکنے سے روکنا چاہا، مگر حاکم بابا نے اندر سے ہی آواز دے کر مریدوں کو کسی بھی مزاحمت سے منع کر دیا۔ دو چھوٹے رینک کے افسر میری طرف بھی لپکے اور ان میں سے ایک نے درست لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا اور کب سے یہاں رہتے ہو؟ میں نے سکون سے جواب دیا، عبداللہ نام ہے میرا اور ابھی چند دن پہلے ہی یہاں آیا ہوں۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کی طنز زدہ اور کڑک آواز ابھری، عبداللہ یا ساحر؟ کتنے نام ہیں تمہارے، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تمہیں نام بدلنے کا شوق ہے؟ میں چونک کر پلٹا۔ میرے پیچھے وہی نوجوان پولیس آفیسر کھڑا تھا جس نے مجھے شہریار کے استاد کے دروازے سے گرفتار کیا تھا۔ اے ایس پی تیمور، اسد تیمور۔ میرا ماتھا اسے اس ویرانے میں دیکھ کر ٹھنکا، مگر میں نے حواس قابو میں رکھے۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ افسر میرے چہرے کے ہر تاثر کا بہت باریکی سے جائزہ لے رہا ہوگا۔ اوہ، تو یہ تم ہو آفیسر! کیا میری تلاش میں اس ویرانے میں بھٹک رہے ہو، یا کوئی نیا جرم میرے کھاتے میں لکھنے آئے ہو؟ اسد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ شاید اس درگاہ کے کسی باسی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ ان کے درمیان اس جوگی بنجارے کے بیس میں سزائے موت کا ایک پرانا سزا یافتہ قیدی ان کے درمیان موجود ہے، جس نے اپنا نام بھی بدل رکھا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیا نام بدلنے کے جرم میں بھی گرفتاری کرنے آئے ہو آفیسر؟ وہ ہنس پڑا، نہیں، ابھی یہ قابل تعزیرات جرم نہیں ہے اس ملک میں، البتہ تلاش ایک دوسرے سزائے موت کے قیدی کی ہے، اور تم بھی جانتے ہو اسے۔ میرا دل اسد کی یہ بات سن کر بہت زور سے دھڑکا۔ کہیں اسے ظہیر کی اس سرحدی قصبے میں موجودگی کی اطلاع تو نہیں مل گئی؟ وہ بہت تیز پولیس والا تھا اور اس کی یہاں موجودگی کسی بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آواز کی ارتعاش پر قابو پانے کی کوشش کی، اس ویرانے میں اتنی تیاری کر کے آئے ہو تو ضرور کسی بھروسے سے ہی آئے ہوگے۔ اسد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ پولیس ہمیشہ اپنے شک کے بھروسے سے اپنی تفتیش آگے بڑھاتی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ساتھ جیل توڑ کر فرار ہونے والا قیدی کندن اس طرف آیا ہے، بولو کہاں چھپا رکھا ہے اسے؟ اسد کی زبان سے کندن کا نام سن کر میرے ذہن میں بہت سے جماکے ہوئے، یعنی کندن ابھی زندہ ہے۔ ظہیر کے چہرے پر بری خبر کے ذکر پر مایوسی دیکھ کر میرا دل کندن کی طرف بہت خدشات کا شکار ہو گیا۔ اسد کی نظریں ابھی تک میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے لہجے کا سکون برقرار رکھا، کندن یہاں نہیں آیا؟ تم چاہو تو سارے مزار کی تلاشی لے سکتے ہو۔ تلاشی تو میں ضرور لوں گا، مگر تمہارے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی فی الحال کسی محفوظ مقام پر ہے، اور ہاں، وہ تمہارے گروہ کا سرغنہ ظہیر، ہم اس کی کھوج بھی لگا رہے ہیں۔ بہت ذہین ہے وہ، ہر بار ہمیں چکمہ دے کر نکلتا رہا ہے وہ آج تک، مگر وہ دن دور نہیں جب اس کی شہرت پر بھی قانون کا سخت ہاتھ ہوگا۔ آخری اطلاعات ملنے تک وہ بھی کسی سرحدی علاقے سے سرحد پار کرنے کی تگ و دو میں بھٹکتا دیکھا گیا تھا، مگر وہ ایک بار پھر ہماری گرفت سے دور نکل گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اسد زور سے چونکا، اور یہ بھی تو ایک سرحدی قصبہ ہے نا، دوسرے ملک کی سرحد یہاں سے چند میل پر ہی تو ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دونوں مفروض دوست اسی سرحد سے بیرون ملک فرار ہونے کے منصوبے سے یہاں پہنچنے والے ہوں، اور تم ان دونوں کی مدد کے لیے پہلے ہی یہاں کسی مجاور کا سوانگ بھرے بیٹھے ہوئے ہو؟ اے ایس پی خود ہی اپنے ذہن کی بندی گرہیں کھولتا چلا جا رہا تھا۔ اندازے اچھے لگاتے ہو تم، مگر قانون صرف اندازوں پر سزا نہیں سناتا۔ تمہیں اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے بہرحال ثبوت کی ضرورت تو ہوگی۔ ثبوت بھی مل جائیں گے، فی الحال تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، مجھے تم سے کچھ ضروری تفتیش کرنی ہے۔ اس ساری گفتگو کے دوران ہماری ارد گرد مزار کے مجاور اور دوسری خدمت گار
گول دائرے میں ایک ہجوم کی صورت میں جمع ہو چکے تھے۔ آس پاس کھڑے پولیس والے بھی ان کے بدلتے تیور دیکھ کر ہوشیار سے کھڑے تھے۔ شاید انہوں نے بھی کسی ہونے والے بلوے کی بو سونگھ لی تھی۔ میں حاکم بابا کا مرید خاص تھا اور ان سب کے لیے میری گرفتاری ہرگز قابل قبول نہ تھی۔ مجمع میں بے چینی پھیلنے لگی اور سرگوشیاں کسی شور میں بدلنے لگیں۔ تبھی حجرے سے حاکم بابا باہر نکلتے دکھائی دیے۔ تم عبداللہ میاں کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جا سکتے ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس۔ تمہاری تسلی ہو جائے تو خود ہی لوٹا دینا۔ اسد نے غور سے حاکم بابا کی طرف دیکھا۔ آپ کی تعریف بزرگوار، ایک مرید نے غصے سے کہا۔ یہ ہمارے سلطان بابا ہیں، ہمارے مرشد۔ اسد کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ خوب، تو یہاں پیری مریدی کا کھیل رچایا گیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے تم جیسے بیوقوف مریدین کو دیکھ کر۔ زمانہ چاند سے ہو کر اب مریخ پر اترنے کی سوچ رہا ہے۔ سائنس انسانیت کی معراج کو چھونے کو ہے، دنیا خلائی نظام کا کاروبار سنبھالنے کے قریب ہے اور روبوٹس انسانوں کی جگہ لینے والے ہیں، مگر یہاں تم سب ابھی تک اس ذہنی پستی کا شکار ہو۔ دقیانوسیت کی انتہا ہے یہ۔ میں پوچھتا ہوں کہاں لے جا رہے ہیں آپ اس قوم کو جو پہلے ہی ہزار توہمات کا شکار ہے؟ کیوں پھر سے اسے غاروں کے دور میں دھکیل رہے ہیں، یہ جھوٹے دلاسے دے کر اور یہ خیالی دنیا دکھا کر؟ کچھ تو خیال کرو بزرگوں، مت برباد کرو ان معصوم لوگوں کے ذہنوں کو جو پہلے ہی اندھی تقلید کی وجہ سے باقی دنیا سے 100 سال پیچھے رہ گئے ہیں، ورنہ یہ اپنی باقی زندگی بھی کسی ایسے معجزے کے انتظار میں گزار دیں گے جو کبھی رونما ہونے والا نہیں۔ نکل آؤ تم سب بھی اس احمقانہ تصوراتی دنیا سے اور اپنی دنیا خود سنوارو۔ اسد کے اندر کی تلخی اس کے سخت لفظوں کی صورت باہر نکلی تو کچھ دیر ماحول عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر حاکم بابا بولے تو لہجے کی ملامت برقرار تھی۔ تمہاری کسی بات سے کوئی بھی ذی ہوش شخص کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بحیثیت قوم ہم واقعی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اتنا کہ آگے بڑھنے والوں کی گرد کو بھی پہنچنا مشکل لگتا ہے۔ توہمات گھیرا ڈال رکھا ہے ہمارے ارد گرد۔ سائنس اور باقی دنیاوی علم سے دوری نے ہمیں دوبارہ غار کے دور میں دھکیلنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ مگر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ علم بنا عمل بھی جہالت کی ایک خاص قسم ہی ہوتا ہے، اور تمہیں شاید کسی نے یہ غلط اطلاع دی ہے کہ ذکر اور افکار انسان کو سائنسی دنیا سے دور کرتا ہے۔ اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی سیدھی راہ سے بھٹک کر غیر اللہ کی منت اور منت میں پڑھ کر شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ دینے والے ذات صرف اللہ کی ہے اور مانگے جانا صرف اس کا حق۔ اے ایس پی حاکم بابا کی باتیں سن کر چونک سا گیا، مگر ایک تربیت یافتہ پولیس والے کی طرح اس نے اپنا چہرہ سپاٹ رکھا۔ تو پھر یہ بات آپ ایسے گمراہوں کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ حاکم بابا مسکرائے۔ ہر کوئی تمہاری طرح سمجھدار نہیں ہوتا لڑکے۔ انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہو تو معجزے کی امید اسے یہاں کھینچ ہی لاتی ہے۔ سبھی ایک برابر ہوتے تو سب تمہاری طرح مقابلے کا امتحان دے کر افسری نہ کر رہے ہوتے، مگر قدرت نے سبھی انسانوں کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں رکھی۔ یہ اونچ نیچ صدا سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انہیں کمزور ذہنی استعداد والوں میں سے کچھ بھٹک بھی جاتے ہیں۔ اسد نے مزید بحث کی بجائے اپنے قریب کھڑے اہلکار کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے لے چلیں۔ میں نے چپ چاپ قدم بڑھا دیے۔ پیچھے سے حاکم بابا کی آواز سنائی دی۔ اور ہاں لڑکے، کبھی موقع ملے تو طبیعت سے نکل کر ماں بعد طبیعت پر بھی دھیان دینا۔ جو نظر نہ آئے ضروری نہیں کہ وہ معدوم ہی ہو۔ اور رہی بات ذکر اور افکار کی، تو اس کے بارے میں تمہاری ماڈرن سائنس بھی آج یہ تسلیم کرتی ہے کہ خاص فریکوینسی پر کوئی بھی ورد، یوگا یا میڈیٹیشن کی ہی ایک قسم ہوتا ہے جو انسانی ذہن کو پرسکون کر کے اس کے اندر کی بند کھڑکیاں دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور اب تو تمہارا قانون بھی ہپنوٹزم کو تفتیش کے لیے استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ انسانی ذہن کی الجھی گتھیاں سلجھانے پر ہی تو منحصر ہے۔ اسد اس بار چاہ کر بھی اپنے اندر کی حیرت کو چہرے پر آنے سے روک نہیں پایا، اور کچھ دیر غور سے مجھے اور حاکم بابا کو دیکھتا رہا۔ لگتا ہے آپ سے ایک ملاقات اور ہوگی بزرگوار۔ آپ کی اس گفتگو نے میرے ذہن میں اور کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
مگر پہلے میں آپ کے شاگرد عبداللہ سے چند باتیں کر لوں۔ مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی عار نہیں کہ آپ دونوں نے آج مجھے حیران کیا ہے، مگر یاد رکھیے ایک پولیس والے کا حیران ہونا اسے مزید مشکوک بنا دیتا ہے اندر سے۔ دعا کریں کہ میرا کوئی شک اب حقیقت کا روپ نہ دہار لے۔ اسد اپنی بات ختم کر کے ایک جھٹکے سے پلٹا اور پولیس والے مجھے اپنے ساتھ لیے پیچھے کھڑی گاڑیوں میں سے ایک میں بٹھا کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ سارے راستے میرے دل و دماغ میں یہی خدشہ قبضہ جمائے ڈنک مارتے رہے کہ کسی طرح ظہیر کو یہ خبر پہنچائی جائے کہ قانون کا شکنجہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس صحرا تک بھی آ پہنچا ہے، لہٰذا وہ کسی اور طرف نکل جائے۔ مگر کندن کا تو مجھے خود بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا، کہیں کندن بے خبری میں ہی پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ ضرور وہ بھی ظہیر کے منصوبے کے مطابق میری طرح طے شدہ مدت پوری ہونے پر بختیار آباد کی طرف آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ سارنگا کے گل مہر ہوٹل بھی پہنچ چکا ہو اور اب وہاں بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ میں انہیں سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک پولیس کی پرانی جیپ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں اور سامنے دیکھا۔ باب نمبر 38۔ پولیس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو میں نے گھبرا کر باہر دیکھا۔ سامنے ہی پیلے پتھر سے بنی ایک خستہ حال عمارت کھڑی تھی، جس کے اوپر کچھ مٹے ہوئے سے سیاہ حرفوں میں تھانہ بختیار آباد لکھا ہوا تھا۔ عمارت کی تعمیر پرانے طرز کی کسی سرائے کی مانند تھی۔ لمبے برآمدے، اونچے ستون، کھلی جالی دار کھڑکیاں اور دیواروں میں بنے اونچے روشن دان۔ سنتری مجھے پکڑ کر ایک اونچی چھت والے روشن کمرے میں لے آیا جہاں پرانا بوسیدہ فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ ایک میز، 4 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور سامنے دیوار میں لگی سال خوردہ لکڑی کی الماریاں۔ سائلین کے بیٹھنے کے لیے دیوار کے ساتھ لکڑی کے پرانے بینچ پڑے تھے۔ سنتری نے مجھے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ان میں سے ایک دروازے پر پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ باقی 2 کمرے سے نکل گئے۔ کمرے کی دیوار پر ایک دیمک زدہ سی پرانی گھڑی جھول رہی تھی جس کی سوئیوں کو بھی زنگ لگ گیا تھا، مگر پھر بھی دونوں سوئیاں حتی الامکان گزرتا وقت بنانے کی صحیح کر رہی تھیں۔ دن کے 12 بجنے والے تھے۔ مجھے ظہیر اور کندن کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ تبھی باہر برآمدے میں چند بھاری قدموں کی چاپ ابھری اور اگلے ہی لمحے اے ایس پی اسد میرے سامنے موجود تھا۔ تمہاری ایک بات بہت اچھی ہے، تم زیادہ سوال نہیں کرتے، نہ ہی اپنا کوئی قانونی حق جتانے کی ناکام کوشش کرتے ہو۔ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ قتل اور جیل توڑ کر بھاگنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا، تب بھی تم نے اتنی ہی خاموشی سے پولیس والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ہاتھوں میں ہتکڑی ڈلوا کر پولیس اسٹیشن چلے آئے تھے میرے ساتھ۔ میں نے غور سے اسد کی طرف دیکھا۔ تب تو مجھ پر قتل کا الزام تھا، آج کس الزام میں گرفتار کر لائے ہو تم مجھے؟ جرم بتا دیتے تو قیدی کو کچھ اطمینان تو ہو جائے گا۔ نہیں، فی الحال تمہیں گرفتار نہیں کیا میں نے، اور پرانے قتل والے جرم سے تو ویسے بھی تمہیں عدالت نے بری کر دیا ہے۔ ویسے تمہارا یہ اطمینان اور بنا کسی خوف کے یہ سکون بھرا لہجہ مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ یا تو تمہیں ہم جیسے پولیس والوں سے نبٹنے کا بہت پرانا تجربہ ہے، یا پھر واقعی تمہیں ان تہہ خانوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے اسد کی الجھن زدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم انسان ہم وقت ایک قید کا شکار ہیں، فرق صرف بڑے اور چھوٹے پنجرے کا ہے، اور تمہاری یہ جیل باہر کی قید کے مقابلے میں صرف ایک چھوٹا سا پنجرہ ہی تو ہے۔ اسد چونک سا گیا، گویا اپنے پیر کی طرح تم بھی خاصے پڑھے لکھے ہو۔ حیرت زدہ ہوں میں اس ویران صحرا کی ایک پرانی بوسیدہ دیوار والی ایک درگاہ میں بیٹھا ایک بوڑھا مجھے صبح سویرے میٹا فزکس پر لیکچر دیتا ہے تو کچھ ہی دیر بعد اس کا شاگرد تصوف پر درس دیتے نظر آتا ہے۔ تم ہی بتاؤ میں اس اتفاق کو کیا سمجھوں؟ کہیں یہ ساری کسی بڑی سازش کی نشانیاں تو نہیں ہے عبداللہ؟ تم اتنے مشکوک کیوں ہو رہے ہو؟ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک اتفاق ہی ہو۔ اسد کی آواز بلند ہو گئی۔ شک کرنے کی کوئی وجوہات ہی ہیں میرے پاس۔ سرحد یہاں سے صرف 3 کلومیٹر دور ہے اور سزائے موت کے 2 مفرور قیدیوں کی اسی علاقے میں موجودگی کا قوی امکان ہے، جبکہ انہی کا تیسرا جیل سے رہا شدہ ساتھی اسی سرحد کے قریب ایک درگاہ میں صوفی بنا بیٹھا ہے۔
صرف یہی نہیں بلکہ اس درگاہ میں ماڈرن دنیا سے سینکڑوں میل دور ایک ایسا بوڑھا درویش بھی موجود ہے جو فزکس اور میٹا فزکس کے پیمانے بیان کر کے لوگوں کو متحیر کر سکتا ہے۔ کیا یہ سب چیزیں مل کر شک کے بہت بڑے پہاڑ کھڑے نہیں کر رہی؟ کیا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ تم سب سرحد پار ملک کے کچھ جاسوس ہو جو کوئی بڑا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی تکمیل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اے ایس پی اسد بولتا چلا گیا۔ میں نے سکون سے اس کی بات سنی۔ پولیس والے بن کر سوچو گے تو تمہارے یہ سب شکوک جائز ہیں، لیکن اگر سوچ کا زاویہ تھوڑا سا بدل کر غور کرو گے تو بات صرف اتنی ہے کہ تم خود بھی ایک روایتی توہم پرستی کا شکار ہو۔ جس دقیانوسی پن اور جہالت کا تانا تم نے درگاہ میں سلطان بابا کو دیا تھا، تم خود اپنے اندر ایسے کہیں جالے بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو تمہیں کسی دوسری جانب سوچ کا رخ موڑنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم ہمیں پسماندہ اور کنوتیت بری سوچ کا طعنہ دیتے ہو، اور مجھے تم میں ایک ضد، انا پرست اور گھمنڈی ماڈرن جدید دور کی سوچ گیرے ڈالے نظر آتی ہے، جو اپنے سامنے باقی ہر سوچ اور خیال کو کم تر سمجھتی ہے۔ اور سے تم ہی ایک ایسے نہیں ہو، تم جیسے اور بہت سے خوفزدہ لوگ ہمارے آس پاس بستے ہیں جو ہر لمحہ جدیدیت کی تلوار لیے ہر اس شخص کے نظریے کا سر قلم کرنے کی ہمہ وقت تیاری کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی ٹھیک یا غلط سوچ سے ذرا سا بھی اختلاف کرے۔ اسد میری بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں کسی کے نظریے سے۔ اگر خوف زدہ نہیں ہو تو پھر اپنے مرضی کے فیصلے کیوں صادر کروانا چاہتے ہو؟ تم جس جدید سائنس اور نظریے کا پرچار کرتے رہتے ہو، کیا کبھی سوچا ہے کہ تم لوگ خود اپنی زندگی میں اس پر کتنا عمل کرتے ہو؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ کچھ پڑھے لکھے اور زندگی کے دیگر علوم سے آشنا لوگ بھی ان درگاہوں یا مزاروں کی چار دیواری میں موجود ہو سکتے ہیں، جو اپنے کسی ذہنی سکون یا دل کے فیصلے کے تحت اپنے آپ کو کھوج میں وہاں تک پہنچتے ہوں۔ تم جیسوں کی ذہنیت صرف اسی روایتی دقیانوسی اور توہم پرست سوچ کے دائرے میں ہی قید ہے، جو درگاہ کے ہر شخص کو ایک نکما، ناکارہ، جاہل اور پسماندہ فرد سمجھتی ہے، جو دنیا کی جدید دوڑ سے فرار حاصل کرنے کی خاطر وہاں پناہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ سچ ہے کہ زیادہ تر ایسے کمزور عقیدے ہی ان درگاہوں کا رخ کرتے ہیں، مگر سب کے ایک ہی ترازو میں تولنا بھی ناانصافی ہے۔ پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتیں۔ قدرت نے درخت سے سیب نیچے گرایا تبھی نیوٹن کو نظریہ کشش ثقل کی سوچ آئی تھی، اور یہ سوچ کسی جدید سائنس کی لہر نے اس کے دماغ میں پیدا نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ سوچ کی تسبیح پڑھتا چلا گیا اور اس پر چیزیں واضح ہوتی چلی گئیں۔ یہ تمہارا ماڈرن فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، یہ ایٹم نیوکلیئر سائنس اور یہ خلائی دنیا جسے تم جیٹ ایج یا اسپیس ایج کہتے ہو، یہ تو ازل سے ہی اپنی جگہ موجود تھی۔ بس انسانی سوچ کے ارتقاء نے دھیرے دھیرے انہیں جانا ہے، اور آج بھی ریت کے صحرا کے صرف ایک ذرے کی حد تک ہی انسان یہ سارے راز جان پایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ قدرت کی عطا کی ہوئی سوچ نہ ہوتی اس کمزور انسان کے پاس تو کیا ہوتا؟ سائنس بھی صرف ایک علم ہی ہے، دوسرے مادی علوم کی طرح۔ اس کی تسخیر کو انسان کی تسخیر کا نام مت دو۔ انسان نے سائنس کو تسخیر کیا ہے، سائنس نے انسان کو نہیں۔ اور جیسے سائنس ایک علم ہے، اسی طرح علوم اور اسرار بھی موجود ہیں اس کائنات میں، جن میں سے ایک صوفیزم ہے۔ تمہیں اسٹیفن ہاکنگ کی باتیں متاثر کرتی ہیں تو مجھے رومی کی، تم جیمس واٹسن کی مالیکولر تھیوری سے متاثر ہو تو مجھے شمس تبریز کے حقائق سے، تو پھر اس میں جھگڑا کس بات کا ہوا؟ اگر میں تمہیں تمہاری جدید سائنس کی دنیا سمیت تسلیم کر رہا ہوں تو تمہیں مجھے میری درگاہ کے ساتھ ساتھ قبول کرنے میں کیا اعتراض درپیش ہے؟ میں بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اسد خاموش بیٹھا، میری بات سنتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں۔ اسد کی آواز اس بار دھیمی تھی۔ بولتے رہو، چپ کیوں ہو گئے؟ میں مانتا ہوں کہ میں اپنے نظریات میں آج تک بہت اٹل رہا ہوں، اور میری نوکری ایسی ہے جس کی گٹھی میں ہی شک گھول کر پلا دیا جاتا ہے۔
مگر تمہاری بات میں وزن ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی قطعی فیصلہ صادر کر کے اپنے اصول اور نظریے کو دوسرے کے دماغ میں ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اب یہی غلط رسم ایک رواج بن چکی ہے۔ وقت فراغت تمہاری باتوں پر غور ضرور کروں گا، حالانکہ یہ سب میرے لیے بہت نیا ہے، مگر سوچ کر سمجھنے اور غور کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ مگر پھر بھی تمہاری خاص اسی علاقے میں موجودگی کا کیا جواز ہے عبداللہ؟ یہ بات تم نے ابھی تک واضح نہیں کی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا جواز ابھی مجھ سے نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ جھوٹ میں بولوں گا نہیں اور سچ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تم چاہو تو مجھے گرفتار کر کے جیل میں یا اپنی اس حوالات میں قید میں ڈال سکتے ہو، تاکہ تم اطمینان سے اپنا کام جاری رکھ سکو۔ میں یہاں قید میں تمہارے حوالات میں، تمہارے عملے کی نگرانی میں اور تمہاری نظر کے سامنے رہوں گا تو تمہیں بھی اطمینان رہے گا۔ میں تمہارے فرائض کی ادائیگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا، اور یہاں بیٹھ کر تو میں اپنے دوستوں کی کوئی مدد کرنے سے رہا، لہٰذا تمہارا یہ شک بھی دور ہو جائے گا کہ میں کسی خاص منصوبے کے تحت اس سرحدی قصبے میں آیا ہوں۔ اسد نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی۔ نہیں، میں تمہیں قید نہیں کر سکتا۔ تمہاری باتوں نے میرے ذہن میں لگے بہت سے جالے صاف کر دیے ہیں۔ شاید اس بار میرا واسطہ واقعی کچھ مختلف لوگوں سے بڑا ہے، لہٰذا میرا برتاؤ بھی روایتی پولیس سے کچھ ہٹ کر ہی ہونا چاہیے۔ اسد نے اٹھ کر میز پر پڑی ایک پرانی فائل اٹھائی۔ جانتے ہو، یہ تمہاری جیل کے ساتھ کندن کی فائل ہے۔ تم چاہو تو اس فائل میں لکھی کندن کے ماضی کی کہانی پڑھ سکتے ہو۔ تب تک میں کچھ ضروری دوسرے کام نپٹا کر آتا ہوں۔ اسد کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل اٹھا لی اور میرے ذہن میں کندن کی ماضی کی فلم سی چلنے لگی۔ پہاڑوں سے گرے اس چھوٹے سے شہر کے باسیوں میں سے بہت ایکا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور مذہبی رواداری مثالی تھی۔ ایک جانب مسجد سے اذان کی آواز فضا میں سر بکھیرتی تو دوسری جانب کسی گرجے گھر کی گھنٹی بجتی اور اتوار کی سروس میں کیرول گاتے بجے بچے بڑے چرچ سے برآمد ہوتے۔ جوزف بھی شہر کے وسط میں قائم اسی گرجا گھر کا خدمت گار تھا اور چرچ کا پادری اس پر بہت اعتبار کرتا تھا، تبھی تو اس نے چرچ کی سروس اور باقی تمام معاملات جوزف پر ہی چھوڑ رکھے تھے۔ جوزف گرجا گھر سے منسلک ایک چھوٹی سی عیسائی کالونی میں رہتا تھا، جہاں اس کا مختصر سا کنبہ، اس کی بیوی کیتھرین اور 5 سالہ بیٹا کندن پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ جوزف کی خواہش تھی کہ کندن بھی جوان ہو کر کسی بڑے چرچ کا پادری بنے اور لوگ اسے عزت اور تکریم سے فادر پکاریں، مگر کمسن کندن کا ذہن تو لڑکپن سے ہی کسی دوسری افسانوی دنیا کی بھول بھلیوں میں کھویا رہتا تھا۔ گھر میں اردو اخبار آتا جس میں ہفتہ وار رنگین فلمیں صفحہ بھی ہوتی۔ کندن سادہ صفحے کے اوپر کونے میں چھپی ٹارزن اور اس کے دوست بالو کی کہانی چھوڑ کر سارا دن رنگین فلم والے صفحے پر ہیرو ہیروئن کی تصویریں تکتا رہتا۔ سدھیر، احمد علی ندیم اور وحید مراد اسے بہت بھلے لگتے تھے۔ دوسری طرف زیبا، شبنم، نشو اور بابرا شریف اس کے دل کو بہاتی تھیں۔ وہ ماں باپ سے چھپ کر ان فلمی ستاروں کی تصویریں کاٹ کاٹ کر اپنی چوتھی اور پانچویں کی کتابوں میں سجائے رکھتا۔ گھر سے نکل کر اسکول جاتے رستے میں کئی جگہوں پر اگلی جمعرات کو ریلیز ہونے والی فلموں کے پوسٹر لگے دیکھ کر کندن کے قدم جم جاتے اور وہ بہت دیر تک سحر زیادہ سا کھڑا ان فلمی اشتہارات اور پوسٹروں کو دیکھا کرتا تھا۔ اس لیے اسے ساری نئی آنے والی فلموں کا پتہ ہوتا تھا کہ کس سنیما میں کون سی فلم آنے والی کس تاریخ کو لگے گی۔ سدھیر کی انداتا راحت ٹاکیز میں تو ندیم، شبنم کی آئینہ، پیراڈائز سنیما میں وحید مراد کی شبانہ، ریگل میں تو محمد علی کی صلاحیں، میلوڈی میں کب پردے پر آنے والی ہے، یہ ساری خبریں کندن کو ازبر ہوا کرتی تھیں۔ وہ گھنٹوں سنیما کے باہر لگی نئی آنے والی فلم کے فوٹو اسٹیٹ دیکھا کرتا، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اسکول سے تاخیر اس کا معمول بنتا گیا۔ شروع میں استادوں نے زبان اور پھر ڈنڈے کی مار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر کندن کبھی فلمی تصویروں کے سحر سے باہر نکل نہیں پایا۔ اس نے پہلی فلم جو
جو گھر والوں سے چھپ کر دیکھی وہ ندیم بابرا کی زندگی تھی، اور فلم بینی اس کے خون میں شامل ہوتی گئی۔ اسکول سے بھاگ کر وہ مارننگ اور مٹنی شو دیکھنے پہنچ جاتا، اور کئی بار اس کے استادوں نے اسے سنیما دیکھتے یا سنیما سے چھپ کر نکلتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بات مار پیٹ کی حد سے بہت آگے نکل چکی تھی، اور کندن اب باقاعدہ شہر کے سب سے بڑے سنیما ہال کے باہر ٹکٹ بلیک کرنے لگا تھا۔ باپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور کندن اب کسی بھی فلم کا پہلا شو مس نہیں کرتا تھا۔ شہر کے ہر سنیما کے باہر اس کی گینگ کے لڑکے ٹکٹ بلیک کرتے، اور ہر ماہ باقاعدہ متعلقہ تھانوں کو کندن کی طرف سے بتایا جاتا تھا۔ مگر بڑے سنیما کا مالک کندن کی آئے روز کی بلیک ٹکٹنگ اور جھگڑوں سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے باقاعدہ مسلح محافظ بھرتی کر لیے جو کندن کا کارندے لڑکوں کو ٹکٹ کر کے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ کندن کی ساکھ خراب ہونے لگی تو اس نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ٹھانی، اور بات بڑھتی گئی۔ آخرکار وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ ایک روز جھگڑا اتنا بڑا کہ ٹکٹ گھر کے باہر ہی گولیاں چل گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کندن کے ہاتھ ایک گارڈ کے خون سے رنگ گئے، اور پھانسی کی سزا ہوئی، اور جیل میں ظہیر سے ملاقات کے بعد وہ ظہیر کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ جیل سے فرار کے بعد 3-4 ماہ تو اس نے ظہیر کی ہدایت کے مطابق خود کو روپوش رکھا، مگر اس کے خون میں دوڑتی فلم بینی اسے بار بار اکساتی رہی، اور آخر ایک روز کسی نئی ریلیز ہونے والی فلم نے اسے اتنا بے چین کیا کہ وہ رات کے آخری شو میں چہرہ چھپائے فلم دیکھنے پہنچ گیا۔ شہر کی پولیس نے ان دنوں پے در پہ دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ویسے ہی غیر معمولی طور پر چوکنا تھی۔ شو ختم ہوا تو کندن چہرہ چھپائے دیگر تماشائیوں کے ساتھ سنیما کے پچھلے دروازے سے باہر سڑک پر نکل آیا، مگر سامنے ہی پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا۔ کندن نے کونی کترا کر نکل جانا چاہا، مگر ناکے پر بیٹھے سنتریوں کی تیز نظر نے ایک تماش بین کو چہرہ چھپاتے تیزی سے دوسری جانب بڑھتے دیکھ لیا، اور کسی پولیس والے نے سیٹی بجا دی۔ بس پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں چاروں جانب پولیس کی سیٹیاں بجنے لگیں۔ تماشائیوں کی بھیڑ میں کھلبلی مچ گئی۔ کندن کو اس ہجوم کا ہی تو سہارا تھا۔ اس نے جیب سے پسٹل نکال کر ایک ہوائی فائر کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں گولی کی تیز آوازیں گونجی جیسے کسی نے توپ کا گولہ داغ دیا ہو۔ فلم بینوں کے رش میں سراسیمگی پھیل گئی، اور لوگ رات کے اندھیرے میں گھبرا کر بھاگے تو سب ایک دوسرے میں گڑ مٹ ہو گئے۔ فلم شو رات کے آخری 9 سے 12 کا تھا، مگر فلم بڑی کامیاب تھی اور کھڑکی توڑ ہفتہ چل رہا تھا، لہٰذا 250-300 سے زیادہ کی بھیڑ تھی۔ کچھ عورتیں اور بچے بھی تھے جن کے خاندان کے مرد دن کی گہما گہمی اور ٹکٹ گھر کی لمبی قطاروں سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں کو رات کا آخری شو دکھانے کے لیے لائے تھے۔ عورتوں کی چیخ و پکار اور بچوں کے رونے کی آوازوں نے پولیس والوں کو مزید بدحواس کر دیا، اور کندن اس ساری سراسیمگی اور بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تماشائیوں کی بھیڑ میں سنیما کے مرکزی گیٹ سے باہر نکل آیا، اور ایک اندھیری عقبی گلی میں داخل ہو کر سرپٹ بھاگنے لگا۔ بدقسمتی سے اس طرف بھی چند پولیس والے پہنچ چکے تھے، اور ان میں سے ایک نے چلا کر کندن کو روکنے کی کوشش کی، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، مگر کندن کو رکنا ہوتا تو وہ بھاگتا ہی کیوں۔ پولیس والے نے اپنی 303 بندوق سیدھی کی اور کندن پر نشانہ لگا دیا۔ رات کے اندھیرے میں بندوق کی گرجدار آواز پھیلی، اور کندن گولی کھا کر گلی میں زمین پر بکھرے کسی پرانی فلم کے پوسٹر پر جا گرا۔ پوسٹر پر فلم کا نام لکھا ہوا تھا، خاک اور خون۔ کندن زور سے کرایا، اور اس کا خون گلی کی خاک میں مل کر بہنے لگا۔ کندن نے سر اٹھا کر دیکھا، موت کی دیوی سنیما کی پچھلی دیوار پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آ گئے تھے تم کندن، بڑا انتظار کروایا تم نے، اس بار چلو اب چلیں۔